everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल खान. इनसे मैं जानूंगी पॉलिटिकल मैटर्स के हवाले से कुछ डिटेल्स. इससे पहले मैं बात करूंगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आलमी अदालत इंसाफ की. आलमी अदालत इंसाफ ने रिमार्क्स दिए हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात नस्ल कशी कन्वेंशन की दफ़ात में आते हैं. जी हाँ, बिल्कुल जो सुना आपने. गज़ा और इसराइल के दरमियान जो क्लैशेस चल रहे हैं, गज़ा पे जो जुल्म सितम हो रहा है इसराइल की जानिब से, उसके हवाले से आलमी अदालत इंसाफ ने रिमार्क्स दिए हैं. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि इसराइल पर लगाए गए इल्ज़ामात नस्ल कशी कन्वेंशन की दफ़ात में आते हैं. इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं फर्दर कि अगर नस्ल कशी केस में कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया गया तो उसके बावजूद भी अबूरी इक़दामात पर अहकामात किए जा सकते हैं. आप देखें, गज़ा एक ऐसी जगह बन चुकी है जो रहने के काबिल नहीं रही. गज़ा में बच्चे शहीद हो रहे हैं, माँ बहनें ख़ानदान के ख़ानदान शहीद होते जा रहे हैं, बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं. वहाँ के हस्पतालों पर भी बमबारी की गई है, हमले किए गए हैं. इसके अलावा जब मैं एक और स्टेटमेंट ऐड करती हूँ नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा की एस्पन बर्थ की, तो उन्होंने भी कहा है कि अगर आपने दुनिया में इधर उधर देखना है कि जहन्नुम किधर है तो आप गज़ा को देखें. ज़मीन पर जहन्नुम जैसी मिसाल गज़ा में इस वक्त है. गज़ा में जितना जुल्म सितम हो रहा है, रोज़ के रोज़ फ़लस्तीन शहीद किए जा रहे हैं, वो जगह बहुत ही मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह बयान करूँ कि वो जगह अब रहने के काबिल ही नहीं रही. इसके अलावा जब हम फर्दर आगे बात करते हैं भारत की, तो एजाज़ चौधरी ने कहा है कि भारत को लगता है, और ये गलत फहमी है, कि भारत एक बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है. कलभूषण के बाद भारतीय तरीका वारदात में तब्दीली आई है. इसके हवाले से भी मैं जानूंगी. फिर मैं एक और बात करती हूँ लाहौर हाई कोर्ट की. तो लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक की समाअत चल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और मामला ज़ेर बहस आया. नहर के साथ साथ जो अंडर पासेस हैं उनकी तज़ीन और आराइश की मद में बहुत पैसे खाए गए हैं. लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे खाए गए हैं, क्योंकि तज़ीन और आराइश के बाद पहले दिन ही उन अंडर पासेस की लाइट्स ख़राब, लाइट्स बंद, चलने का नाम नहीं ले रही. इस हवाले से बात करते हैं और जानते हैं कि मिस्टर मोहम्मद नासिर इकबाल हमारे साथ क्या डिटेल्स शेयर करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ICJ की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की. सर मुझे बताएं, इसराइल की जो दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद की गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, तो इसके हवाले से आप क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये एक बहरहाल खुशाइंद बात है कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को जी एक तरह से जो उसकी नस्ल कुशी के हवाले से उसका ये सारी बर्बरियत है उसको उन्होंने मोहर सब कर दी है इसराइल पर. बिल्कुल. और इसमें सबसे बड़ा जो महरक है साउथ अफ्रीका, चूँकि साउथ अफ्रीका भी विक्टिम रहा है, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था. उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया था. और ताज्जुब की बात है और अफसोस की बात है कि किसी इस्लामी मुल्क को ये तौफीक नहीं हुई कि वो आलमी अदालत इंसाफ जाते इंसाफ के लिए. भारत कैफ ये साउथ अफ्रीका को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंसानियत के लिए और इंसाफ के लिए ये इक़दाम उठाया. और आलमी अदालत इंसाफ ने, इसराइल ने बहुत कोशिश की कि ये जो मुकदमा है, ये जो मामला है, वो ज़ेर समाअत ही ना आए सिरे से. तो ये उनकी कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई. और आलमी अदालत इंसाफ ने ये वाज़े किया है कि जो नस्ल कुशी है फ़लस्तीनियों की, ये एक जो कन्वेंशन है नस्ल कुशी के हवाले से, उस दफ़ात के ज़िम्मे में आता है. और उन्होंने कहा अगर हम फौरी कोई ऐसा दो टोक फैसला ना भी सुनाएं तो उस पर जो अबूरी इक़दामात के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है. बिल्कुल. उन्होंने नस्ल कुशी रोकने के लिए अहकामात भी सादर किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक मलून नेतन्याहू है, उसने अपनी झटाई का और बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए उसके बावजूद आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले की धज्जियाँ बखेरते हुए दोबारा से फिर हमले किए हैं. और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सानहा अलमिया है कि आलमी अदालत इंसाफ को भी ख़ातर में नहीं लाया इसराइल. और उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश तमाशा ही बना हुआ है. OIC भी ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद है. तो ये फिर किस तरह जो गज़ा के मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, उनकी जो नस्ल कुशी है किस तरह रुकेगी? कौन सी ऐसी ताकत है जो इसकी लगाम खींचेगी? ये जो बेलगाम घोड़ा है इसराइल, अपना अमेरिका का पालतू इसराइल, इसकी लगाम खींचना बहुत ज़रूरी है. और इसमें कोई शक नहीं है कि उसने
یہ 112واں 13واں دن ہے، اور ویسے تو اس نے 7 دہائیوں سے کم و بیش 7 دہائیوں سے اس نے فلسطین کو، غزہ کو مقتل گاہ بنایا ہوا ہے جی، اور وہاں پہ نہتے فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے. اب تک لاکھوں جو فلسطینی ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں. صرف اور صرف ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی جو حق آزادی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ جس طرح ناجائز غاصبانہ قبضہ کیا ہے یہودیوں نے ان کی سرزمین پر، وہ اس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں پرامن، سیاسی، اور یہ ان کا حق ہے. اور اسرائیل نے ہمیشہ طاقت کی زبان میں بات کی ہے. وہ کبھی مذاکرات کی میز پر نہیں آتا. بیچ میں کبھی بارہا مذاکرات بھی ہوئے نام نہاد، لیکن وہ ہمیشہ اس نے ٹائم گین کیا اسرائیل نے. اور وہ مسلسل آپ دیکھیں جو نقشہ ہے تو آپ کو نقشہ چیخ کر بتائے گا کہ جو فلسطین کی سرزمین کا جو حجم ہے یا سائز ہے حدود اللہ کیا تھا آج سے 70-75 سال پہلے، اور آج کیا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ پیش رفت کر رہا ہے. اور آج بھی یہ جو ساری جاریت ہے، یہ جو بربریت ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ غزہ سے جو غزہ کے لوگ ہیں، جو جن کی یہ آبائی سرزمین ہے، جن کے باپ دادا کی پرکھوں کی زمین ہے، جہاں ان کے باپ دادا دفن ہیں، تو ان کا مقصد اسرائیل کا یہی ہے کہ ان کو یہاں سے بے دخل کیا جائے اور اس پر غاصبانہ قبضہ کیا جائے. اور یہ اس سے بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ امریکہ جو نام نہاد دنیا کا خود ساختہ تھانے دار ہے اور اس کے اتحادی، اس کشت و خون میں، اس بربریت میں اسرائیل کی مذمت کرنے کی بجائے، اس کے ہاتھ روکنے کی بجائے، اور نہتے فلسطینیوں کو اس کشت و خون سے، نسل کشی سے، قتل و غارت گری سے بچانے کی بجائے الٹا خوشیوں کے خلاف حملے کر رہے ہیں اور ہر وہ اقدام کر رہے ہیں جس سے اسرائیل کو فائدہ پہنچے. ایون دین سلامتی کونسل میں جو قرارداد آئی تھی پچھلے دنوں، اس کو امریکہ نے ویٹو کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری طرح جو امریکہ ہے اسرائیل کا شریک مجرم ہے اس سارے قتل عام میں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عالمی عدالت انصاف کی ججمنٹ ہے یا اس کی یہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ کسی حد تک اس کو ہم خوشائند کہہ سکتے ہیں، لیکن اس اتنا زیادہ تسلی بخش نہیں ہے جتنا زیادہ یہ دبنگ اور بالکل واضح دو ٹوک فیصلہ آنا چاہیے تھا. اور اسرائیل کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو مجرم ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، ان کے خلاف کوئی سزا تجویز کرنی چاہیے تھی. یہ چونکہ اپیل والا اور دلیل کی زبان میں، اپیل کی زبان میں سمجھنے والا ملک نہیں ہے. اس پر آپ کوئی پابندیاں عائد کرتے، کوئی واضح فیصلہ کرتے، ان کو کوئی سزا سناتے، خاص طور پہ نیتن یاہو کو. لیکن جس طرح اس نے اس کے ریئیکشن میں اسرائیل نے پھر بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ وہ ایسا بے لگام گھوڑا ہے جو صرف اور صرف چابک کی زبان سمجھتا ہے. اور چابک اگر آپ سمجھیں گے کہ اقوام متحدہ استعمال کرے گی تو ہماری خام خیالی ہے. OIC سے بھی کوئی امید نہیں ہے. یہ اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ اس پہ مزید خاموش نہ رہیں اور کوئی اپنا کلیدی کردار ادا کریں، ورنہ کوئی ایکشن لے، کوئی اسٹیپ فارورڈ ہو. ورنہ روز محشر آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ جھکے ہوں گے اور آپ اس کشت و خون میں جو آپ کی مجرمانہ خاموشی ہے، مجرمانہ غفلت ہے، اس کا جواب دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہوگی. آپ یہ دیکھیں ساؤتھ افریقہ نے آواز اٹھائی ہے، انہوں نے یہ معاملہ ICJ تک ہائی لائٹ کیے جا کر. باقی سارے جو اسلامی ممالک ہیں، باقی ساری جو جگہیں ارد گرد کی، ہم سب تو میرے خیال سے ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس حوالے سے کہ اسلامی ممالک ہو کر ہم نے کوئی اقدامات نہیں لیے اور ہم لوگ صرف اتنا انسان سوز واقعہ اور دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. بس دعا ہے کہ اب جو جس نے بھی لے لیے اسٹیپ، اسی کے ذریعے امن قائم ہو، یہ خون خرابہ ختم ہو اور ICJ جو ہے وہ جلدی سے کوئی فیصلہ سنائے، اسرائیل کو سزا سنائی جائے. وہ اسی کے حقدار ہے. بس آن دا اسپاٹ ہو. اب رہ کے گئے سننے اور دیکھنے کو، سوچنے کو. میرے خیال سے اب اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن لے لیا جائے تاکہ فلسطین تو سکون میں آئے. سر غزہ کے حوالے سے ہی آپ دیکھیں کہ ایسپن برتھ وزیر خارجہ فورن منسٹر ناروے کے، انہوں نے بھی آواز اٹھائی، انہوں نے بھی بات کی غزہ کے بارے میں کہ اگر آپ نے پوری دنیا میں ڈھونڈنی ہے زمین پہ جہنم تو آپ غزہ کو دیکھیں.
یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بڑا ان کا بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے, بڑا ٹو دی پوائنٹ ہے, اور یہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں, وزرائے خارجہ ہیں, ان کا جو سویا ہوا ضمیر ہے شاید اس سے وہ بیدار ہو جائے. انہوں نے جھنجھوڑنے کی کافی کوشش کی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فلسطین کا مقدمہ مسلمان حکمران نہیں لڑ سکے تو پھر انہیں اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اس نے بالکل صحیح منظر کشی کی ہے کہ اگر دنیا میں اس وقت کوئی جہنم جیسی جگہ ہے, جہنم جیسا مقام ہے, تو وہ غزہ پوری طرح ایسا منظر پیش کر رہا ہے کہ وہاں جیسے اب جہنم کا ماحول ہو, چونکہ اس طرح سے مسلسل وہاں پہ بمباری کی گئی ہے, نسل کشی کی گئی ہے, اور بچوں کو خاص طور پہ شیر خوار بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اگر کوئی سفید پرچم بھی لہرا رہا ہو اور اس کو بھی جو ہے یہ دندہ صفت جو اسرائیل کے اہلکار ہیں انہوں نے ان کو بھی نشانہ بنایا. ضعیف شہریوں کو, ماؤں کو, بچوں کو کوئی تخصیص نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں ہے. یہ ایسی نسل کشی میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں کبھی ہوئی ہوگی. چنگیز خان کے دور میں بھی شاید ایسا ظلم, ایسی سفاکیت نہ ہوئی ہو جتنی اس دور میں ہو رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں جی یہ دنیا گلوبل ولیج ہے اور بڑی مہذب دنیا ہے, انسانیت کے ہم راگ الاپتے ہیں. مجھے یہاں نہ انسانیت نظر آ رہی ہے, نہ ہم دنیا گلوبل ولیج مجھے نظر آ رہی ہے. دنیا ایک تقسیم ہے, اور یہ خاص طور پہ یمن جیسا بظاہر کمزور اور ناتواں ملک, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بساط سے کہیں بڑھ کر مزاحمت کی ہے. اور جو امریکہ کا خاص طور پہ بحری جہاز کو نشانہ بنایا, یہ ان کی طرف سے بہت بڑی بات ہے. وہ کم از کم انسانیت کے لیے اور جو مظلوم ہے نہتے معتوب مغلوب فلسطینی, ان کے حق میں انہوں نے یہ مزاحمت کا علم بلند کیا ہے. تو بہرحال یہ بارش کا پہلا خطرہ ہے, اور دعا ہے کہ ایسے اور جو اسلامی ملک ہیں وہ سامنے آئیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلائیں. آپ جنگ بے شک نہ کریں, لیکن کم از کم اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں سفارتی سطح پر, معاشی سطح پر. آپ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک اسلامی ملک, برادر اسلامی ملک, اور نہتے معصوم بچے روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ ان کی جو نسل کشی جاری ہے, ان کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے, ہسپتال نہیں چھوڑے, تعلیمی ادارے نہیں چھوڑے, اور وہاں پہ جو ایک سب سے بڑی بات ہے جو غذائی قلت ہے وہ پیدا ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غذا میں جو غذائی قلت ہے, اگر میں اس کو کہوں کہ دنیا میں جو قیادت کی قلت ہے, اس کا نتیجہ ہے. تو اعزاز چودھری نے کہا ہے کہ بھارت کو غلط فہمی ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ کلبھوشن کے بعد بھارتی طریقہ واردات میں تبدیلی آئی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بالکل صحیح کہا ہے, اور بھارت کو ہمیشہ سے گھمنڈ رہا ہے, زوم رہا ہے اپنے ہجوم کا, اور اپنے اسی زوم میں ہمیشہ اس کو کئی زخم ملے ہیں, اندر سے بھی اور باہر سے بھی. چونکہ خام خواہ سے اس نے پاکستان میں اور کئی دوسرے ملکوں میں, پڑوسی ملکوں میں, موسٹلی اس کے جو ہمسایہ ملک ہیں اس سے تنگ ہیں, کیونکہ وہ در اندازی کرتا ہے, مداخلت کرتا ہے, پیٹھ پر وار کرتا ہے. اور کلبھوشن یادو بہت بڑا ایک شواہد کہہ لیں اس کی جو اعتراف جرم ہے بھارت کے خلاف, اور اس کے باوجود بھارت نے اپنی روش نہیں بدلی, اور اس نے ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے جو بدقسمتی سے کچھ گمراہ لوگ مل جاتے ہیں, کرائے کے لوگ, جن کے ذریعے پھر یہ پاکستان کے اندر ٹارگٹ کلنگ کروا رہے ہیں. اور جس طرح امریکہ میں اور خاص طور پہ کینیڈا میں کچھ سکھ جو خالصتان کے حامی سکھ تھے ان کی ٹارگٹ کلنگ کروائی گئی, اور وہ چیز بالکل منظر عام پر آ گئی, اور خاصی خفت اٹھانا پڑی مودی سرکار کو. بالکل. تو اب پاکستان کے پاس بھی بڑے ناقابل تردید شواہد اس ضمن میں پاکستان کے پاس موجود ہیں, اور عنقریب آپ دیکھیں گی کہ پاکستان ان شواہد کو جو عالمی فورم پر, ریلیونٹ فورم پر پاکستان اٹھائے گا, اور بھارت کو مزید سبکی اٹھانا پڑے گی. اور الٹیمیٹ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک جو بھارت کی ڈھٹائی ہے خاص طور پہ مودی سرکار کی, وہ بار بار ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنے کے باوجود
وہ اپنی مجرمانہ روش سے باز نہیں آئیں گے. تو یہ ہمیں کوئی اس کا سخت رد عمل دینا چاہیے, کیونکہ بدقسمتی یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے, ورنہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم بھارت جیسے ملک کے ہمسائے لینا کبھی پسند نہیں کرتے. تو یہ جو ہیں مسلسل پاکستان کے اندر در اندازی کر رہا ہے بھارت, اور ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے. اس پر پاکستان یقیناً جو ہے مقتدر ملک ان کو بھی اعتماد میں لے گا, اور جو عالمی فورم ہے وہاں بھی جائے گا. لیکن اقوام متحدہ کی قراردادوں کا جو حشر ہوا ہے 70 سال سے, جو ہمارا ایک اٹوٹ انگ ہے اصل میں پاکستان کا, مقبوضہ کشمیر, وہاں پہ 70 سال سے لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے. اور بھارت کے اندر جو کروڑوں مسلمان مقیم ہیں نسل در نسل, جنہوں نے ایون پاکستان پر بھارت کو ترجیح دی, بھارت میں رہنا پسند کیا جب قیام پاکستان کے باوجود, وہ آج اس بات کے قائل ہو گئے ہیں, انہیں افسوس ہے, کف افسوس مل رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت غلط فیصلہ کیا. اور دو قومی نظریہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے, اور آج بھارت کے اندر جو ایک بھارت کا سو کالڈ سیکولر اسٹیٹ ہونے کا ایک نعرہ تھا, وہ پوری طرح دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے کہ یہ ایک بالکل فراڈ تھا, جھوٹ تھا. اور مسلسل وہاں پہ مساجد شہید کی جا رہی ہیں, مسلمانوں کی املاک, ان کے کاروباری مراکز مسمار کیے جا رہے ہیں, انہیں وہاں پہ کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے, مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی آزادی نہیں ہے. تو مسلمان وہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود گھٹن کا شکار ہیں. اور جو خاص طور پہ مودی سرکار نے اپنی تیسری ٹرم کے لیے جو سنگ بنیاد اپنا جو افتتاح کیا ہے رام مندر کا, تو یہ اگر اللہ نہ کرے یہ پھر آ گیا تیسری دفعہ, تو بھارت پوری طرح جو بھارت کی سرزمین ہے مسلمانوں کے لیے مزید تنگ ہو جائے گی, اور وہاں پہ خدا نہ خواستہ مزید مساجد پر حملے ہوں گے جس طرح ہو رہے ہیں. اور ان کی جو کہنا چاہیے جو ان کی جھجک ہے یا ڈر ہے تھوڑا بہت, وہ بھی ختم ہو جائے گا, تھوڑا بہت جو رہ گیا ہے. اور پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ پوری طرح انتظار نہ کرے مزید وقت کا, اور بھارت کو پوری طرح بے نقاب کرے. عالمی جو قوتیں ان کو بھی اعتماد ملے, اور خاص طور پہ جو اسلامی ملک ہیں ان کو بھی ایک پیج پر لے کے آئے, کیونکہ جو مساجد ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اتنا ہی درد ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کو درد ہونا چاہیے اس کا. تو یہ پورا اسلامی بلاک بنا کے اس پر سخت ایکشن لیا جائے, بھارت کا ہر انداز سے محاصرہ کیا جائے, سفارتی سطح پر, معاشی سطح پر. یہ نہیں ہے کہ پاکستان اسلام کا مقدمہ لڑے تو جو دوسرے ہمارے اسلامی ملک ہیں, خاص طور پہ جو خلیجی ملک ہیں, عرب ملک ہیں, وہ اس کو بلا کے اپنے ہاں اعزازات سے نوازیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک آپ نے سر بات کی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میری دعا ہی ہے کہ آپ کی جو کہی گئی سجیشنز ایڈوائسز ہے جس پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور آپ ڈسکس کریں, وہ واقعی صحیح لوگوں تک پہنچے, اور وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر بھی ہے, اس پر عمل بھی کریں. ظاہر ہے اس میں تمام بھر کے مسلمانوں کی اور اسپیشلی جو پاکستان انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی بہتری کی ہی بات کریں. ہم کون سی کوئی ایکسٹرا آؤٹ آف دا بلو بات کریں جس کو جو کسی کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے. موونگ فارورڈ سر, جب میں آپ سے بات کرتی ہوں, لاہور ہائی کورٹ کے دیے گئے ایک ان کے نظر میں ایک زیر بحث کیس آیا ہے انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ تزئین و آرائش جو انڈر پاسز کی ابھی ہوئی ہے, نہر کے ساتھ ساتھ جو پل انڈر پاسز بنتے ہیں, ان کی تحقیقات کا عندیہ دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. وہ کیوں دیا؟ وہ اس لیے دیا کیونکہ ابھی تزئین و آرائش پر اتنا پیسہ لگا اور اتنے پیسوں کی مد میں جس نے بھی لگائے, ہو ایور واز لیڈنگ, اس نے یا تو اس تعمیر میں اور اس ڈیکور میں اس کی مد میں پیسہ کھایا, کیونکہ پہلے دن ہی اتنے مسئلے سامنے آ گئے ہیں کہ لائٹس نہیں چل رہی, لائٹس بند ہو گئی, پتہ نہیں اور کیا کیا مسئلے جو ابھی میرے خیال سے ہمیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں آئے. لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جب اس فیصلے کو ہائی لائٹ کیا ہے تو یعنی کہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی جو کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے کنسٹرکشن اور ڈیکور کے حوالے سے, تزئین و آرائش کے حوالے سے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں تدارک اسموگ کے حوالے سے کارروائی زیر سماعت تھی. جی. تو جہاں پر یہ جو نہر کے ساتھ ساتھ
کئی سالوں سے جو بنے ہوئے ہیں انڈر پاس، جی ان کی جو تزئین و آرائش کے نام پر پہلے توڑ پھوڑ کی گئی. اچھی خاصی ٹائلز تھیں جن کو پوری طرح کھرش کر ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا، اور پھر وہاں پہ تزئین و آرائش کے نام پر آپ کے مقروض ملک کے کروڑوں روپے جھونک دیے گئے. تو یہ لاہور ہائی کورٹ نے بالکل بجا طور پر اندیا دیا ہے اس پر تحقیقات کا. بالکل ٹھیک کیا. یہ یقیناً اگر اس پر تحقیقات ہوں گی تو وہ کردار سامنے آئیں گے جنہوں نے اس پہ اپنی جیب گرم کی ہے. اور دیکھیں اس پہ اتفاق سے ہم نے گزشتہ 2-3 پروگرامز میں بڑی کھل کے بات کی ہے. آپ نے باقاعدگی سے آواز بھی اٹھائی تھی اور آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ کیا ضرورت ہے. بالکل یہ غیر ضروری ہے. کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. صوبے میں آپ کے شہر لاہور میں ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارے معصوم بچے وہ نمونیا سے ہلاک ہو رہے ہیں، جہاں بحق ہو رہے ہیں، اور آپ کی پاس جو دستیاب وسائل ہیں، آپ کی ترجیحات ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کہاں وہ پیسہ لگا رہے ہیں، کہاں صرف کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ کی، آپ لوگ یہ کیا پھول بوٹیاں رکھیں ادھر آپ ویکسین بر وقت اس کا انتظام نہیں کر سکے. آپ کو پتا تھا موسم تبدیل ہوگا، سردی میں نمونیا کی شکایات سامنے آتی ہیں. بالکل آنی تو یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہے. یہ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، کسی کے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا کسی نے. اور وزیر اعلیٰ اپنے بہت سارے سیکٹری حضرات کو لے کر ایک قافلے کی صورت میں عمرہ ادا فرما رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، عمرہ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے جو فرض منصبی کے حوالے سے ڈیوٹیز ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز فرض تھا، آپ نے وہ بجا طور پر پورا نہیں کیا، آپ نے اس میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، تو کسی نہ کسی کو اس کا حساب دینا چاہیے. بالکل کوئی نہ کوئی تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے، اس کی ذمہ داری قبول کرے اور استعفیٰ دے. کسی نے نہ کسی سیکٹری صحت نے، نہ وزیر صحت نے، نہ نگران وزیر اعلیٰ نے اس بات پر کوئی 2 لفظ کہیں اور ندامت کے شرمندگی کے. ڈیوٹیز بنتی تھی، ان کا فرض تھا کہ اقدامات اٹھائے جائیں صحت کے حساب سے. ابھی سردیاں آ رہی ہیں، بچے اتنے ہمارے ملک کے مسائل ہیں اور غافل بیٹھے ہیں. ایسے ہی ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پر نمونیا سے جو معصوم جانیں ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں اور کسی کو اس کا احساس نہیں ہے، اور یہ اس سے بڑا المیہ ہے. تو بہرحال یہ اس قسم کا جو وسائل کا ضیاع ہے. پچھلے دنوں ہمارے ہاں یہ جو متعلقہ ایک ادارہ ہے، اس نے جو غیر ضروری طور پر یہ جو منصوبے بنائے گئے ہیں، سگنل فری منصوبے اور یو ٹرن، فلائی اوور، اپنا انڈر پاسز، ان پر اعتراض لگا کر کہا ہے کہ مزید ہم فنڈز نہیں دیں گے، ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، دستیاب ہی نہیں ہیں. سو یہ تحقیقات ہونی چاہیے اور پراپر یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کیا آیا اس کی ضرورت تھی. پیسہ کھانا تو الگ سے بات ہے، بالکل ٹھیک بات. کیا اس کی ضرورت تھی جی. تو یہ بد نیتی کے زمرے میں آتی ہے چیز، اور یہ ارادتاً کیا گیا ہے کہ اس سے ہم اس آڑ میں اچھی خاصی کرپشن کریں گے اور جو ہے نا قومی وسائل سے ایک نقب لگا کر اپنی جبیں گرم کریں گے. تو یہ بد نیتی اور بد انظامی کا شاخسانہ ہے. اس پہ لاہور ہائی کورٹ کا میں سمجھتا ہوں اس بات کو لے کے آنا ریکارڈ پر، اور انہوں نے کہا ہے جو ہم نے عرض کیا تھا، بالکل انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اس میں انہوں نے گمان ظاہر کیا ہے کہ اس پہ پیسہ کھایا گیا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور پہلے دن سے جو اس کی لائٹ سے، بلکہ انہوں نے کہا پہلے سے زیادہ عجیب و غریب ہو گئے ہیں انڈر پاسز. تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ ایسے عناصر کا احتساب ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے سر. جنہوں نے اپروو کی یہ کنسٹرکشن یا تزئین و آرائش، ان سے بھی پوچھا جائے کہ کس بنیاد پہ آپ لوگ نے اپروو کیا یہ بجٹ وغیرہ. اتنی ایک ہیرارکی اگر آپ لوگ فالو کر رہے ہیں تو اس ہیرارکی سارے کے سارے آر سپوز ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. باقی ملک کی جو چیزیں ہیں اس کو بالکل آپ والی بات اگنور کر رہے ہیں، پرائیورٹیز ہی نہیں کوئی رکھی ہوئی. پھول بوٹیاں ڈیکور پہ آپ لوگ کا دھیان جا رہا ہے، ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ جو انیشیٹو لیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والی حکومت جو ہے، ظاہر ہے چند دنوں بعد الیکشن ہونے والے ہیں اور تبدیلی آ جائے گی، اقتدار جو عنان حاکمیت ہے وہ منتخب حکمرانوں کے پاس چلا جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ مٹی نہیں ڈالی جائے گی. تو اتنا بڑا اسکیم ہے، خاص طور پہ نمونیا کے حوالے سے جو معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں، کون ازالہ کرے گا؟ یہ بھی تحقیقات کا متقاضی ہے. یہ ایشو یہ کون ہے جس نے بر وقت یہ جو ویکسین ہے اس کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ اور یہ جب یہ نمونیا پھیلا ہے
تو اس کے بعد جو اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں اٹھائے گئے, اور کتنی قیمتی جانیں ضائع کیوں ہوئیں, اس کا ذمہ دار کون ہے, ان کو کٹہرے میں لایا جائے. بالکل صحیح بات کی آپ نے سر کہ نمونیا ایزیلی نہیں کنٹرولیبل ہے. مطلب نمونیا سے بھی اب جانیں جانا شروع ہو گئی, مطلب جان اتنی سستی ہو گئی کہ آپ لوگ اتنے یہ بے حسی ہے. مطلب ٹھیک ہے وہ ایک دوسری بیماریاں بھی ہوتی ہے جس کے لیے کیور ہونا, اس کی اقدامات اٹھانا کچھ سرٹن سٹیپس ہوتے ہیں, لیکن نمونیا جیسی ایسی بیماریاں جو کہ اب ہم جدید ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہیں, ان ماؤں سے پوچھے جن کے معصوم بچے جوان کے لیے جان گوا بیٹھے ہیں نمونیا کے پیچھے. اینی ویز اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے, بالکل آپ والی بات, اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے, پراپر اس کی تحقیقات کی جائے اور پرائیورٹیز وائز چیزیں سیٹ کی جائے تو شاید تھوڑی بہتری آ جائے ملک پہ. اور لیٹس سی آنے والی حکومت انشاءاللہ ہمارے لیے کیا کس طرح ثابت ہوتی ہے. بس ہماری تو دعا یہ کہ بہترین ثابت ہو, اینڈ بیسٹ آف لک ٹو ایوری سیاسی جماعت آلسو, جو بھی ہو ڈیزرونگ ہو اور ملک کے لیے بہترین ہو. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر اینڈ تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. We will definitely catch up with you guys in the next episode. For that, just stay tuned and do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast. Pusha Khan's leaving till today. Bye bye.